رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا سخاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون۔ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ صدق اللہ العظیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے ایماندارو، تمہارے مالک و سرپرست تو بس یہی ہے، خدا اور اس کا رسول، اور وہ مومنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور جس شخص نے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہی ایمانداروں کو اپنا سرپرست بنایا تو خدا کے لشکر میں آ گیا، اور اس میں تو شک نہیں کہ خدا کا لشکر ہی سب سے آگے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے جو سچ کو پسند کرتا ہے اور سچ کا حکم دیتا ہے۔ درود و سلام ہو
हुजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके महफूज व मासूम अनल ख़ता खानवादे पर मैं सलाम पेश करता हूँ। ज़ानू अदब तय करता हूँ नफूस कुदसिया के सामने जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सूरत में मोमिनीन के लिए मिशल राह है। मैं नौकर सहाबा का जो खादिम हैं पंजतन पाक के। मैं सलाम पेश करता हूँ जा बजा कुर्रैज़ पर फैज़ आम जारी किए हुए तमाम साहिबान रोज़ा और साहिबान मज़ार औलिया और औसिया की खिदमत में। दुरूद भेजिए सवाब मिलेगा, सलाम भेजिए जवाब मिलेगा। समीम क़ल्ब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका मेज़बान आगा शिराज़ी और आप देख रहे हैं सच न्यूज़। सच न्यूज़ पे मरहबा रमज़ान की ये ट्रांसमिशन है जिसका ये हिस्सा मरहबा सहर है। आज हम अपनी रूटीन के मुताबिक बहुत से सेगमेंट्स को जहां आपके लिए सजा के लेकर आए हैं, वहीं साथ साथ एक मौजू भी है। और आज का मौजू इस कदर अहम है कि उस पर बात करने से पहले अपनी तमाम जिस्मानी ताकत को इकट्ठा करने के बावजूद भी और बहुत सारे अल्फाज को यकजा करने के बावजूद भी मैं कासिर हूँ कि कैसे उसका हक़ अदा हो सकेगा। लेकिन बहरहाल हदीस है, हदीस का मफ़हूम है कि अगर इस मौजू पर, जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ, इस मौजू पर पूरे ज़माने के यानी कुरैश पे जितने दरख्त हैं उनको अगर आप कलम कर दें और जितनी समंदर का पानी है उसे इकट्ठा करके स्याही कर दिया जाए तो भी इस मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल बावजूद उसके मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज हम एक देवमालाई हकीकत की बात करेंगे। एक हकीकत की बात, देवमालाई सच। सच न्यूज़ की स्क्रीन से एक बड़े सच का जिक्र होने जा रहा है। हाँ, मेरा बिल्कुल इशारा उसी जानिब है कि आज से हम ज़रबत से शहादत तक का जो उन्वान 3 रोज़ के लिए हमने तय किया है उसकी इब्तदा कर रहे हैं। और आज हम ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व करम अल्लाह वजहुल करीम व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करने जा रहे हैं। और ये ज़िक्र जिसमें मैंने ये 3 हिस्से शामिल किए, इससे ये गम्माज़ी हो रही है कि आलम इस्लाम का बिलाशुबा एक ऐसा नाम कि जिस पर किसी को कोई तारुज़ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। साफ़ और शफ़ाफ़ शख्सियत कि जो हम रकाब रसूल है, जो दामाद रसूल है, जो उस खानवादे से है जिस खानवादे से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी इससे बड़ी और क्या फ़ख्र की बात होगी अली इब्न अबी तालिब के लिए कि वो उसी दादा के पोते हैं और वो उसी घर में रहते हैं और उसी घर का हिस्सा रहे। और आज हम एक ऐसे सहाबी रसूल, एक ऐसे वली कामिल, एक ऐसे विलायत के जो है वो मरकज़ का ज़िक्र करने जा रहे हैं कि जिस पर यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि आज का ज़िक्र जो है वो तोशा आखिरत भी बनेगा। उलमा कराम हमारे साथ होंगे, हम उनसे यकीनी तौर पर बहुत से मोती इकट्ठे करेंगे। मैं आपकी जानिब से साइल बनूँगा और जो आपके जहनों में सवालात हैं उससे कुछ कम व बेश करीब करीब के सवालात मैं इन तमाम हज़रात से करूँगा और आप तक वो जवाबात पहुँचेंगे। आज ज़िक्र कर रहे हैं हम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। और मौला के ज़िक्र में न जाने क्यों मेरे ख़याल में जो पहली बात आई है वो ये आई है कि जब भी कोई अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर होता है या दौरान ज़िंदगी भी, उसकी दुआ यही रहती है, रब ताला मुझे अपने नेक बंदों में शुमार कर ले, अल्लाह ताला मुझे कामयाब लोगों में शुमार कर ले। लेकिन ये कमाल है कि मुझे तो कम अज़ कम तारीख़ में ऐसी कोई शख्सियत नहीं मिली कि जिसकी ज़रबत के बाद उसकी ज़बान से ये लफ्ज़ जारी हुए हों कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये जो कामयाबी का यकीन है कि मैं कामयाब हो गया, इसके पीछे बड़ी तफसील है और उस तफसील को हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो है कुछ झलकियाँ आप तक ज़रूर पहुँचे। मेरे साथ सबसे पहले मेहमान जो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के बहुत लायक हैं और आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई हैं, अपने शोला बया मुकर्ररी के उन्वान से बहुत से मुकर्ररीन के उस्ताद हैं। बहुत से लोग इनसे बिलवास्ता और कुछ बिला वास्ता फ़ैज़ लेते हैं और यकीनन इनसे बहुत कुछ हमने भी सीखा है और हम सीखते रहते हैं। आपने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो मज़हब हक़्क़ा की शिनाख्त बनकर बहुत सा प्रचार किया है, जिस पे यकीनी तौर पर वो इनका जो मकाम और इनका मर्तबा है वो खुदा की निगाह में भी बहुत बुलंद हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा असगर दस्त साहब, और असगर दस्त साहब जो है वो क़िबला यहाँ आज मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि कहीं इसी ज़िक्र में जो आगे 3 रोज़ भी होना है वहाँ भी आप हमारे हमरा होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं दूसरी शख्सियत जिनका हवाला ये है कि ये जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का हवाला है, इस हवाले में वो बहुत नुमायाँ है। अपनी शीरें सुखन और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में अपनी बात पहुँचाने का हुनर रखते हैं। इनके अल्फाज जब इनके दहन से निकलते हैं तो वो समात से टकराने के बाद सहने दिल में वाकई जगह बना लेते हैं और हाफिज़ों में महफूज हो जाते हैं। तो इनके जवाबात इतने शीरीं होते हैं कि कभी भी ऐसा गुमान नहीं होता कि ये किसी जवाब के देने से तारुज़ बरत रहे हैं, हमेशा आमादा है और बहुत ही शफीक तबीयत। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब आपका कि आप हमारे हमरा मौजूद हैं। उसके साथ आज ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब में जहाँ ये तहत होगा वहीं पर जो है वो हम तरन्नुम को भी शामिल करेंगे और सलाम और नोहे का हवाला होगा। हमारे साथ सैयद मुसैयब अली रज़वी साहब मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ आज क़ारी साहब आपका कि आपने बहुत ही खूबसूरत आयात का जो है वो इंतखाब किया और क़ारी मोहम्मद सानी साहब इन आयात का इंतखाब जो है वो दरअसल हमारे आज की गुफ्तगू का सरनामा बन गया और इस सरनामे से ही हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले अल्लामा साहब आपसे जानना चाहूँगा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, इस एक जुमले के पीछे वो जो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उसमें से चंद कुतब के औराक में से कुछ जुमले अता हों। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमईन। मोहतरम जनाब आगा शिराजी साहब, आपने मौलाए कायनात का वो जुमला जो कूफे की जामे मस्जिद में से बुलंद हुआ था, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। मौत एक ऐसा खौफ है जिससे हर इंसान लरसता और बचता है, लेकिन जिनका दिल जिंदा होता है, जिनकी रूह ताबिंदा होती है, जिनका कल्ब जाकिर होता है, वाह, जिनकी आंखें नादीदा नहीं दीदा वर होती हैं, वाह वाह वाह, और जिनकी जिंदगी का हर लम्हा मर्जी माबूद में गुजरता है। अल्लाह, इसको इकबाल ने कहा कि लहद में भी वही गैबो शहूद रहता है, जी, अगर हो जिंदा तो दिल ना सबूर रहता है। फरिश्ता मौत का छूता है गो बदन तेरा, फरिश्ता मौत का छूता है गो बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता है। वाह, तो मरकज़े वजूद कल्ब है, और वो कल्ब अगर जिंदा व जाकिर हो, न सिर्फ खुद जिंदा व जाकिर हो बल्कि दूसरों को जिंदगी अता करने वाला हो, तो मौलाए कायनात अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से बढ़कर कौन होगा, बेशक, कि जिनकी तमाम तर जिंदगी सिर्फ मर्जी माबूद में गुजरी, बेशक, और हर सजदा और हर अल्लाह की याद ब मस्जिद विलादत बकाबा, काबा शहादत। कुछ लोगों का एतराज है कि काबे में विलादत कैसे हो गई, मगर वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को उठा कर देखे कि तवातरतिल अखबार व अन्ना अलियन वलद फी जौफिल काबा, अली काबे में पैदा हो गए। बेशक, और कूफे की जामे मस्जिद में अली को मालूम था कि उनका कातिल आ चुका है, गिरफ्तार करके लाया गया।
عبد الرحمن ابن ملجم کے مشتبہ ہے، ارادے اچھے نہیں ہیں، حالات نادرست ہیں، حضرت مولا کائنات نے کہا چھوڑ دو۔ اس لیے اب تک جرم سے صادر نہیں ہوا، کیا اچھی بات ہے، جب تک جرم نہیں ہوگا جرم صادر تب تک نہیں ہوگا۔ ہوا۔ ہم چاہیں گے یہی گفتگو جاری رہے اور اسی پر ہم مزید جانیں گے۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے، مرحبا سحر جاری ہے۔ کا مہینہ مومن کا مہینہ ہے، مسلمان کا مہینہ، شیطان کے پابند سلاسل کا مہینہ، جرم و خطا کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا مرحبا سحر، مرحبا ناظرین، اور گفتگو جاری ہے، علم و عمل کا ہمارا سیگمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اصغر صاحب، علامہ محمد امین شہیدی صاحب۔ اور علامہ اصغر صاحب، آپ بیان کر رہے تھے کہ یہ جو منزلت ہے علی ابن ابی طالب کی، کہ جداگانہ بھی ہے، یگانہ بھی ہے، ندرت آمیز بھی ہے۔ جی مولا کے حوالے سے جس طرح آپ بیان فرما رہے تھے، جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ تاریخ اسلام میں اگر کسی شخصیت کا کمال دیکھنا ہو اور کسی شخصیت کو بدرجہ اتم اس اعلیٰ معیار پر جانچنا ہو کہ جو اس کا حق ہے، تو وہ صرف اور صرف مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ کی شخصیت، جن کی توصیف اور تعریف میں قرآن کریم و فرقان حمید کی 350 آیات۔ واہ۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا بالکل۔ وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الفاسقین قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بالکل، کیا بات ہے۔ انما یرید اللہ واہ لیذہب واہ واہ، غدیر سے آپ، عنکم واہ الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واہ 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 واہ۔ سلام علی الیاسین۔ اگر صرف آیات جلیلہ کی تلاوت کرتا چلا جاؤ جن میں علی کا وصف ہے، واہ، تو شاید یہ وقت یقیناً اس کو قلیل ہے۔ احاطہ نہ کر پائے۔ اور احادیث کے دامن میں اگر دیکھا جائے تو نطق رسول نے علی کو اپنا بھائی قرار دیا۔ واہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ واہ 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 علی میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ واہ، نطق رسول سے یہ کلمہ کہ انا مدینۃ العلم وعلی علی بابها، واہ واہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ واہ، رسول اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں علم کا آفتاب ہوں، علی اس کی روشنی ہے۔ جی۔ میں علم کا ماہتاب ہوں، علی اس کی کرنیں ہیں۔ بالکل۔ میں علم کا ستارہ ہوں، علی اس کی نزہت ہے۔ میں علم کا سمندر ہوں، اس کی لہریں علی ہے۔ میں علم کا پہاڑ ہوں، اس کی بلندی علی ہے۔ میں صحرا کی وسعت ہوں، اس وسعت کی آبائی جو ہے وہ علی ہے۔ مگر کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ شہر اس کو کہتے ہیں جہاں ہر چیز دستیاب ہو جائے۔ کہا علم ملے گا تو علی سے، فلسفہ ملے گا تو علی سے، تاریخ ملے گی تو علی سے، قرآن ملے گا تو علی سے، حدیث ملے گی تو اور علی سے، فقہ ملے گا تو علی سے،
کون سا علم ہے حتیٰ کہ معرفت رب کو اگر حاصل کرنا ہے وہ بھی علی کے دامن سے ملے گا. یہ علی کا مرتبہ ہے, یہ علی کی شان ہے. اور اسی لیے اقبال نے کہا کہ یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے, یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے. ارے چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے. کیا کہنے بھائی, عمدہ, بہت عمدہ. اور میں نے یہ ہمیشہ محسوس کیا ہے اور وہ پازیٹیو وائبز بھی آتی ہیں کہ جب بھی علامہ اصغر دست صاحب جو ہے وہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے بات کرتے ہیں, چاہے وہ فضائل و مناقب کا عنوان ہو یا کہ ان کے مصائب کا عنوان ہو, تو ان کی جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ روحانی طاقت بھی شامل ہو رہی ہوتی ہے اس میں. بہت شکریہ. ہمارا سیگمنٹ ہے آج کچن کا. ہم سب سے پہلے ویلکم کریں گے شیف سبین کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبین کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. آج کیا تیاری ہے, کیا انتظام ہے؟ آج ہمارے پاس 3 ریسیپی آگا. پہلے تو ہم چکن بنا رہے ہیں مایونیز کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس میں ہم پسا ہوا گرم مسالہ استعمال کریں گے اور پسا ہوا زیرہ استعمال کریں گے اور دہی شامل کریں گے 1 کلو چکن کے اندر. آئل شامل کریں گے تقریباً ہم آدھا کپ کے قریب. چکن کو ہم نے رکھ دیا ہے دہی کے ساتھ تھوڑا سا تاکہ چکن اچھی طرح گل جائے. اس کے بعد ہم اس میں آخر میں مایونیز اور مسالہ شامل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر پراٹھے بنا رہے ہیں, دکھا دوں میں, ٹھیک ہے. اور آملیٹ ہے. آملیٹ جو ہے وہ پہلے سے میں نے تیار کر کے رکھ لیا. اتنے آپ بات چیت کر رہے تھے تو میں نے اپنی آپ نے تابندہ آپا کے لیے جو ہے وہ تیاری مکمل جی بالکل ایسا ہی ہے. جی بہت عمدہ, بہت عمدہ. اچھا, آپ جس طرح یہاں پر یہ تیاری کرتی ہیں سحر کی, گھر میں ہماری مائیں بہنیں بھی اپنی جگہ پر یہ تیاری کر رہی تھی. اور میں ہمیشہ شہیدی صاحب یہ بات کہتا ہوں, آپ میری تصحیح کر دیجیے گا, میں کہتا ہوں کہ شاید ان خواتین کے حصے میں زیادہ اجر و ثواب ہے جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے سحر کا بھی اہتمام کر رہی ہیں, کہ ظاہر سی بات ہے وہ دوسروں کے روزے کی بھی اہتمام کر رہی ہیں. شہیدی صاحب, آج کے موضوع کے حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایک جو ذکر کیا ابھی علامہ صاحب نے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 300 سے زائد آیات جو ہے وہ شان علی ابن ابی طالب میں نازل ہوئی. یہ تو ہے علی بزبان خدا. اگر علی بزبان نبی دیکھا جائے تو وہاں پر جس طرح انہوں نے 2-3 احادیث کا حوالہ بھی دیا, تو وہاں پر کیا ایسی فضیلت ملتی ہے جو دوسروں سے انہیں یگانہ اور ندرت آمیز کرتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. شرائع صاحب, اگر ہم اہل البیت علیہ السلام کو مجموعی طور پر نظر میں رکھیں جی, تو کل کائنات میں جتنے بھی انسان آئے ان انسانوں کی نسبت نبی کریم کی اہل البیت بالکل جدا صفات رکھنے والی ہستیاں ہیں. واہ. آپ نے کہا نبی کریم کے کلام میں کوئی ایسی خصوصیت جو علی کے لیے ہو. یہ حدیث شیعہ اور سنی دونوں میں مشترک ہے, جس میں نبی کریم نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین. واہ, عمدہ. ٹھیک. واہ. ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا. واہ. یہ اس کا ایک حصہ ہے. حتی یرد علی الحوض. کیا بات. یہ اس کا ایک حصہ ہے. دوسرے لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اور آل علی کو, صرف علی نہیں, آل علی کے ہمراہ, علی اور آل علی کو ترازو کے 2 پلڑوں میں سے ایک پلڑے پر قرآن رکھا اور دوسرے پر علی اور آل علی کو رکھا. واہ. اور کہا جیسا قرآن ہے ویسے اہل البیت ہے. کیا بات. اگر تم نے میرے بعد گمراہی سے بچنا ہے تو پھر کسی ایک کو پکڑو گے تو کبھی بھی گمراہی سے بچ نہیں سکتے. واہ واہ واہ. دونوں کو ایک, دونوں کو تمہیں پکڑنا پڑے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں دین جہاں قرآن سے لیتے ہو وہیں پر اہل البیت سے لینا پڑے گا, علی اور آل علی سے. بلکہ آپ کی اجازت سے اگر میں کہہ دوں کہ یہ تھیوری ہے تو یہ پریکٹیکل ہے, ایسے کہہ دیا جائے. میں عرض کرتا ہوں اس پر. جی ہاں, یعنی قرآن کریم چونکہ ہدایت کی آسمانی کتاب ہے, ہاں, اس آسمانی الہی اور خدائی کتاب کی عملی تفسیر کا نام علی اور آل علی ہے. واہ واہ واہ. اب اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے, علی کو چھوڑ کر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. کیا بات, کیا اور عمدہ اگر بات. علی کو سمجھنا ہو تو قرآن کو چھوڑ کر آپ علی کو نہیں سمجھ سکتے.
واہ واہ، کائنات لازم و میں ملزوم. کائنات میں مجھے علی اور آل علی کے علاوہ کوئی دکھا دیں جن کو اللہ کے رسول نے یہ منزلت عطا کی ہو. واہ، اور اگر یہ منزلت اللہ کے رسول نے عطا کی ہے تو پھر ہمیں وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے تحت یہ بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، نبی کا نہیں ہے. ہاں بے شک، یہ جو فرمان ہے جی یہ اللہ کی طرف سے ہے اور نبی کی زبان مبارک سے ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اگر پاکیزہ ہے تو علی اور آل علی پاکیزہ ہیں. قرآن اگر ہدایت ہے تو علی اور آل علی ہدایت ہے. قرآن اگر نجات کا باعث ہے تو علی اور آل علی نجات کا باعث ہے. قرآن اگر اسلام ہے تو علی اور آل علی اسلام ہے. جو قرآن کی پیروی کرے گا اس پر لازم ہے کہ اسی طرح سے علی اور آل علی کی پیروی کرے. کیا بات. اور جو قرآن سے ٹکرائے گا وہ علی سے بھی ٹکرائے گا. اور اگر کوئی علی سے ٹکراتا ہے اور سمجھتا ہے میں قرآن کا حامی ہوں تو وہ دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. واہ واہ، ایسا تو ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اور آل علی دونوں میں جو خصوصیات اللہ نے رکھی ہوئی ہیں وہ روئے زمین پر کسی اور انسان میں رکھی ہوئی نہیں ہے. واہ واہ، ان خصوصیات کی حامل ہستیوں کا نام علی اور آل علی ہے اور اہل بیت نبی ہے. لہٰذا اگر ہم نے دین کو سمجھنا ہے تو آپ علی کے دروازے پر جائے بغیر دین کو نہیں سمجھ سکتے. بے شک. اگر آپ نے کائنات کے اسرار و رموز کو حل کرنا ہے اور سمجھنا ہے تو علی اور آل علی کے دروازے پر جائے بغیر یہ کام آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کائنات کی تسخیر کے لیے بھیجا گیا ہے تو علی کے نقش پا کو چومے بغیر اور ان کے پیچھے چلتے ہوئے اتباع کیے بغیر آپ تسخیر کائنات کا سوچ بھی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ علی کو جیسے قبلہ نے فرمایا شہر علم کہا گیا اور نبی کریم کو شہر علم کہا گیا اور علی کو اس کا دروازہ قرار دیا گیا. اب اگر کائنات میں کوئی سوال ہے تو اس سوال کا جواب یا نبی دے سکتے ہیں یا علی دے سکتے ہیں یا آل علی دے سکتے ہیں. واہ واہ، بہت. چونکہ علوم کی برگشت علی اور آل علی کی طرف ہے. واہ. معرفت کی برگشت علوم نبی اور آل نبی کی طرف ہے. لہٰذا اگر قرآن کی آپ نے گتھیاں سلجھانی ہیں تو دنیا کے تمام مفسرین کو جمع کریں اور ایک طرف رکھ دیں. اگر علی کو نکال دیں تو کبھی بھی قرآن کی گتھیاں سلجھ نہیں سکتی. بے شک. دین کا فہم علی اور آل علی کے بغیر میسر ہو نہیں سکتا. دین کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھو لیکن عملی اس کی تفسیر علی سے سیکھو. جب تک علی سے نہیں سیکھو گے تم قرآن سمجھ نہیں سکتے. کیا اچھی بات ہے. یعنی یہ تھیوری جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی پریکٹیکلٹی کو جب آپ دیکھنا چاہیں گے تو وہ بالکل مکمل قرآن کی تفسیر کی شکل میں علی اور آل علی نظر آئیں گے. بہت عمدہ آپ نے بات کہی ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے سید مسیب کی جانب اور ہم چاہیں گے کہ دو اشعار جو ہے وہ شان مولا میں آپ کی جانب سے. آپ کی آواز بلند ہوگی اور آپ سمجھیں کہ ہماری سماعتیں مقتدی ہو جائیں گی. جی. سانس چلتی ہے بس علی کے لیے. سانس چلتی ہے بس علی کے لیے. یہ دل و جان نہیں کسی کے لیے. سانس چلتی ہے بس علی کے لیے. کہ چن لیا ہے علی نے اعلیٰ کام. چن لیا ہے علی نے اعلیٰ کام. اپنے معراج بندگی کے لیے. سانس چلتی ہے بس علی کے لیے.
सारे आलम की रोशनी का बाप, सारे आलम की रोशनी का बाप, ये है काबे की रोशनी के लिए सांस चलती है बस अली के लिए। मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब हमारे हमरा मौजूद हैं, आपको खुशामदीद भी कहते हैं और चाहेंगे आपकी जानिब से भी बारगाह अली इब्न अबी तालिब में अकीदत का एक हवाला हो। ज़मीन से लेके आसमां तक अली के झंडे गड़े हुए हैं। ज़मीन से लेके आसमां तक अली के झंडे गड़े हुए हैं, मगर रकीबान बेखिरत हैं, मगर रकीबान बेखिरत हैं, ये अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और अली का दुश्मन नबी का दुश्मन, नबी का दुश्मन खुदा का दुश्मन, अली का दुश्मन नबी का दुश्मन, नबी का दुश्मन खुदा का दुश्मन, ये बात सब पर अया है, लेकिन ये बात सब पर अया है, लेकिन अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं। ये बात सब पर अया है, लेकिन अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं। और अली की सूरत भी है करामत, अली की सीरत भी है करामत, अली की सूरत भी है करामत, अली की सीरत भी है करामत, क्योंकि अली खयाबान मुस्तफ़ा की, अली खयाबान मुस्तफ़ा की फ़ज़ा में पल कर बड़े हुए हैं। ज़मीन से लेके आसमां तक अली के झंडे गड़े हुए हैं। अल्लाह आरिफ कुरैशी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और सैयद मुसब भाई आप भी मौजूद हैं, और ये सिलसिला भी जारी रहेगा कि हम बारगाह अली इब्न अबी तालिब में नजराना अकीदत पेश करते रहेंगे। बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि जब बारगाह अली इब्न अबी तालिब में कोई आप हदिया पेश करते हैं तो दरअसल वही बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और वही बारगाह खुदाबंदी भी है। तो ये जो एक पूरा सिलसिला है ये इसी तरह जुड़ा हुआ है कि वो उस शहर का दर है जिस शहर का मालिक वो रब ताला है। तो ये एक कनेक्टिविटी है, ये ज़िक्र जारी रहेगा, मरहबा सहर भी जारी है। उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद है। मुख्तसर सा वक्फा। मरहबा रमज़ान, मरहबा जुर्मो खता से तौबा, बख्शिश का महीना, मरहबा। मरहबा नाजरीन, मरहबा सहर में मैं आपका मेज़बान आगा शिराजी आपके साथ, और सहर की तैयारी है और सहर की तैयारी में सबीन हमारे हमरा हैं। सबीन, बताइए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची, मुकम्मल हो गया जी? जी आगा बिल्कुल तैयार है। हमने ऑमलेट तैयार कर लिया है, साथ में पराठे तैयार कर लिए हैं, आखिर में जो चिकन है वो भी तैयार है। इसमें हम आखिर में बस इसको मायनीज़ जो है हमारे पास कनौर वालों की
وہ شامل کریں گے تقریباً آدھا کپ کے قریب. ٹھیک ہے. کپ مینس کہ تقریباً 6 چائے کے چمچ. ٹھیک ہے. اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح, اور آخر میں اس کو اسی طرح سے سرو کرنا ہے. اس میں صرف ہم نے دھنیا پاؤڈر, زیرہ پاؤڈر اور دہی شامل کی تھی, اور آخر میں اس کو مائونیز کے ساتھ آپ سرو کریں. بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہماری تیار یہ ہے. ہمیں تو نظر آ رہا ہے. میں چاہوں گا کہ کیمرہ مین ہمارے تمام ناظرین کو بھی دکھا دیں. جی بالکل. خصوصی طور پر مبارکباد ہے کہ آپ کی بیٹی جو ہے, ہماری بھانجی جو ہے, وہ جا رہی ہے نجف اشرف. جی بہت تو شکریہ. ان کے لیے بہت سی مبارکباد کی. اس سے زیادہ بڑی سعادت کیا ہے علامہ صاحب کہ ہم یہاں ذکر مولا علی کر رہے ہیں اور ان کے پاس یہ خوش نصیبی کہ وہ اپنی بیٹی کو آج صبح رخصت کر رہی ہیں کہ وہ نجف اشرف جا رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ ریسیپی ہماری تیار ہے, آپ ضرور گھر میں ٹرائی کریں. آپ اس کو پراٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, بوائل رائس کے ساتھ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بہت عمدہ جی, بہت شکریہ. اور آپ کے اس ذائقے کے ہمراہ ہم سحر کریں گے اور آپ کو رخصت کریں گے تاکہ آپ جو ہے جا کر ایک دفعہ یاد دہانی کروا دیں. جب بھی کوئی جاتا ہے عازم سفر نجف ہوتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جو جا رہا ہے وہ ہمارے لیے دعا کرے, اور کوئی دعا نہ کرے, ایک مرتبہ پھر وہ اپنی حاضری کے لیے بلا لیں. بس یہی دعا ہے, بس پھر دعائیں وہاں جا کر کریں گے. ایک دفعہ وہ بلا لیں. اور علامہ قبلہ طالب جوہری صاحب نے, علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات کہی, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, اور ایک اور مرحوم و مغفور کے بارے میں کہی. وہ تھے ریحان اعظمی. کہا کہ میں حیرت میں تھا, فرط حیرت میں, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص دن میں 12 15 کلام لکھتا ہے. تو طالب جوہری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید جیسے ریحان کے پاس 4-5 لوگ ہیں جو کلام لکھتے ہیں لیکن نام ریحان کا چلتا رہتا ہے. تو بولا ایک روز ایسا ہوا کہ ہم ساتھ گئے کربلا. تو جب نجف اشرف پہنچے تو وہاں پر ہم روضے پر حاضری کے بعد جب باہر نکلنے لگے تو ریحان نے کہا کہ علامہ صاحب آپ ہوٹل چلیں, میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. طالب جوہری صاحب کہتے ہیں میں وہیں رک گیا. میں نے دیکھا کہ وہ بالکل ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور سر جھکا کر ایک ہی جملہ بار بار ریپیٹ کر رہا تھا. اور وہ جملہ یہ تھا کہ اے فصیح و بلیغ, مجھے فصاحت و بلاغت عطا کر دے, اس لیے کہ لوگ مجھ پہ یقین رکھ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ نوحہ لکھ دو, آج ہی لکھ دو, ابھی ہی لکھ دو. آپ لفظ دیتے ہیں تو میں لکھتا ہوں. تو بولے جب میں نے دیکھا کہ یہ در علم سے بھیک مانگ رہا ہے تو پھر مجھے یقین ہو گیا اب اس سے کوئی بعید نہیں, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ در علم سے بھیک مانگنے کا جو سلیقہ ہے وہ مختلف. آپ نے ایسی خوبصورت بات, آج سے کوئی 30-35 سال پرانی بات مجھے یاد آ گئی. میں نجف اشرف میں بارگاہ مرتضوی میں حاضر تھا اور پائین اقدس کو پکڑے ہوئے تھا. دل میں خیال آیا دولت مانگوں. میں نے کہا یہ آنی جانی چیز ہے, دولت کو کیا کروں گا. اقتدار مانگوں مگر کرسی کا بھی بھروسہ نہیں ہے. دعاؤں کا ایک تسلسل تھا کہ آ رہا تھا, مگر مان خیال آیا کہ در علم پر بیٹھ علم مانگ, علم کے دروازے پہ بیٹھ کر دولت کی بھیک مانگنا, اقتدار کی بھیک مانگنا مناسب نہیں ہے. اس در سے مانگ تو علم کو مانگ. کیا بات, کیا بات, علم کو مانگ. میں اسی میں چاہوں گا آپ کی جانب سے ایک اور بھی موضوع پر روشنی آ جائے کہ تمام سلسلے جو ہیں, نقش بندیہ, قادریہ, سہروردیہ, تمام سلسلوں کا جو آخری مرکز و محور ہے وہ پھر منتہا علی ہے. جی ہاں. تو یہ سلسلے جو ہے یہ سارے عشق کے سلسلے ہیں, ولایت کے سلسلے ہیں, لیکن سب سے بڑی ولایت کی جو مرکزیت ہے وہ میرے خیال ہے مولا کے سوا کوئی اور شخصیت نہیں. آپ دیکھیں نا, قادری سلسلہ, چشتیہ سلسلہ, سہروردیہ سلسلہ, نقش بندیہ سلسلہ, 4 بڑے سلاسل. جی. اس کے بعد نظامیہ, جی, صابریہ, جی, قلندریہ, اویسیہ, تیفوریہ, رفائیہ, اگر گناتے چلے جاؤں تو بہت سے سلاسل ہے. واہ.
رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خرقہ ولایت واہ، علی کو عطا کیا. مولائے کائنات نے یہ خرقہ حضرت خواجہ حسن بصری کو دیا. خواجہ حسن بصری نے یہ خرقہ حضرت حبیب عجمی کو دیا. پھر یہ خرقہ چلتے چلتے یحییٰ مدنی تک آیا. بہت سے کم لوگوں کو سچ ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ اہم ترین میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہ خرقہ حضرت شیخ معین الدین اجمیری سے قطب الدین بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی سے حضرت بابا فرید، حضرت بابا فرید سے حضرت محبوب الہی، حضرت محبوب الہی سے حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی، اور حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی سے حضرت یحییٰ مدنی تک آیا. پھر حضرت یحییٰ مدنی کے دور میں جو ہے بہت فتنہ اٹھا. ان کا وصال مدینہ طیبہ میں ہوا. وہ خرقہ جو سات رسالت سے چلا تھا، وہ خرقہ حضرت یحییٰ مدنی نے اپنے ساتھ دفن کرا دیا. یہاں تک سلسلہ پہنچا. جی اچھا، اسی میں علامہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ذات علی ابن ابی طالب کے عنوان سے ایک یہ بھی حوالہ ملتا ہے کہ مولا سے کچھ لوگوں نے تو محبت میں غلو تک کر لیا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ مقصر ہو گئے. یہ اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں کہاں مولا کی ذات کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ جو غلو کرتے ہیں وہ کہاں تک جا رہے ہیں، جو مقصر ہو رہے ہیں وہ کہاں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے میرا خیال ہے. اس میں کوئی شک نہیں شیراز صاحب کہ علی سے محبت تو فطرت انسانی کا تقاضا ہے. واہ، چونکہ آپ پھول دیکھیں اور پھول کو پسند نہ کریں یہ ممکن نہیں ہے. آہا، خوشبو آپ تک پہنچے اور آپ کو خوشبو سے الرجی لگاؤ ہو نہ، ہاں. ممکن نہیں ہے، آپ کو لگاؤ ہی ہوگی. حسن اور جمال آپ کو نظر آئے اور آپ اس کے فریفتہ نہ ہوں یہ ممکن نہیں کیسے؟ ہے. بالکل. کمال انسانی کے اعتبار سے معراج انسانیت پر رسول کے بعد علی کھڑے ہیں. واہ، اس اعتبار سے کوئی بھی فرد بشر چاہے اس کا تعلق کسی مسلک، کسی مکتب، مکتب کسی سے ہو، دین سے ہو یا نہ ہو، جب کمال علی کا مشاہدہ کرتا ہے تو ان کو پسند کرنا، ان سے محبت کرنا یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. ٹھیک. اگر اس کی فطرت سلیم ہے تو یہ جی. اس کی فطرت کا تقاضا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ علی کی زندگی کے حوالے سے، علی کی محبوبیت کے حوالے سے آپ کو ہندوؤں میں بھی، سکھوں میں بھی، عیسائیوں میں دیگر بھی، مذاہب میں بھی، یہودیوں میں بھی، ہر جگہ آپ کو وہ محبت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. اس لیے کہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. جہاں تک علی کے مقام میں غلو یا مقام میں تقصیر کا تعلق ہے، یہ آپ کو پھر مسلمانوں کے اندر نظر آتا ہے. ٹھیک. اب اس میں بھی جو ہمارے لیے معیار ہے وہ خود علی کی ذات ہے. واہ، ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اہل البیت نے جو ہمیں رستہ دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ کمال انسانی کے تعین کا ہمیں نہ اختیار ہے ٹھیک. اور نہ ہم اس کا تعین کر سکتے ہیں. ٹھیک. ہمارے بس کی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک. حسن اپنے ایک کمال تک ہے، اس کمال تک ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں اپنی عقل کے مطابق. ہر بچہ، 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 20 سال کا جوان، 30 سال کا گھبرو جوان، ہر ایک اپنی فکر کے مطابق کچھ چیزیں سمجھ سکتا ہے لیکن تمام کمال کو نہیں سمجھ سکتا. بہترین. چونکہ ایسا ہے اس لیے آپ علی کو اپنے فکر کے مطابق جتنا سمجھ سکتے ہیں سمجھیں، لیکن دو اس کے لیے شرطیں ہیں. ایک یہ کہ علی کو اللہ کا مخلوق سمجھیں، ٹھیک. اللہ کا بندہ سمجھیں. ٹھیک. اللہ کا بندہ سمجھنے کے بعد، اللہ کی مخلوق سمجھنے کے بعد آپ علی کے لیے جو بھی کمال تصور کریں گے وہ تصور آپ کا تصور ہے، علی کا مقام اس سے زیادہ اوپر ہے. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ. علی کا تصور اس سے زیادہ، علی کا مقام اس سے زیادہ اوپر ہے. جی. جہاں تقصیر کی بات ہے وہاں پر دو مشکلات ہیں. یا جو لوگ علی کو اس کے مقام سے گراتے ہیں جاہل ہیں، ہاں، چونکہ جہالت ہے، علم نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، اس لیے یہ کام کرتے ہیں. یا پھر بغض ہے. ہاں ہاں ہاں. اگر جہالت ہے
تو پھر اس جہالت کو دور کرنے کے لیے معرفت جیسے جیسے آئے گی جہالت دور ہو جائے گی. ٹھیک. لیکن اگر بغض ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا اپنے ماں باپ کی خیانت کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ روایات ہیں, ہم تو نہیں کہتے, یہ احادیث کہتی ہیں, یا اس کی کچھ اور وجوہات ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. بہرحال اس لیے ہمیں نہ ان کے تقصیر کی طرف جانا چاہیے کہ ان کا مقام گھٹانے والی بات ہو, نہ وہ بات کرنی چاہیے جو خود علی نہیں کہتے. علی عبد خدا ہے اور یہی عبد خدا ہونا علی کے لیے کمال انسانی کا عروج ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے علامہ صاحب, بہت اہم نقطہ تھا جو میں چاہتا تھا کہ آپ کی جانب سے واضح ہو جائے, اور یہ جو واضح ہوا تو بس ویسے تو ممبر کی گفتگو بسا اوقات ٹیلی ویژن پر جو ہے وہ جداگانہ انداز ہوتا ہے, لیکن علامہ یار محمد شاہ صاحب علی پور ملتان سے بہت بڑے عالم دین, ان کا ایک جملہ یاد آ گیا اور ان کے ایصال ثواب کے لیے ہی کہہ رہا ہوں. انہوں نے علی کی سیرت کانفرنس پر, مولا کی سیرت کانفرنس پہ کہا تھا کہ مجھ جیسا حقیر بندہ مولا کی ذات کے حوالے سے کیا گفتگو کرے, بس یہ ہے کہ ان کی پوری حیات کو جتنا میں نے جانا ہے اس میں مجھے کل ملا کر 2 ہی ایسے مقامات نظر آئے ہیں جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کمزور نظر آئے ہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا تو مجمع میں ایک سکوت چھا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ایک وہ مقام کہ جہاں مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے, دوسرا یہ کہ وہ رسول اللہ سے چھوٹا ہے. بہت خوب. تو یہ کل ہے ولایت کا تعارف, اور اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, شمس العلماء تھے. میں چاہوں گا ہمارے ساتھ عارف قریشی صاحب موجود ہیں, ایک تو آپ کی آواز کے ہم بھی مداح ہو گئے ہیں. پہلی سفارش جو ہماری سماعتوں تک پہنچی تھی وہ قبلہ کی کہ یہی بھائی بہت عمدہ پڑھتے ہیں, اب ہم بھی آپ کے مداح ہیں, پڑھیے کچھ کلام بارگاہ علی ابن ابی طالب میں تاکہ ہم بھی جی اور کھل کر پڑھیے, اور کھل کر پڑھیے. نعت اگر نعت ہو جائے تو کیا بات ہے سرکار کی شان میں. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے, سر آپ کی عظمت پہ کٹانے کے لیے ہے. یہ راز بتاتی ہے ہمیں آیا تطہیر, یہ راز بتاتی ہے ہمیں آیا تطہیر, پاکی میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے, پاکی میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے. اور قرآن بتاتا ہے جسے درجائے محمود, قرآن بتاتا ہے جسے درجائے محمود, منصب تو یہ حسنین کے نانے کے لیے گئے. اور قابل توجہ شعر کہ اصغر کو اٹھاتے ہوئے شبیر یہ بولے, اصغر کو اٹھاتے ہوئے شبیر یہ بولے کہ یہ خون بھی اسلام بچانے کے لیے گئے, یہ خون بھی اسلام بچانے
کے لیے گئے اور غازی نے بتایا ہے ہمیں اپنی وفا سے، غازی نے بتایا ہے ہمیں اپنی وفا سے کہ یہ راستہ سرکار کو پانے کے لیے ہے، یہ راستہ سرکار کو پانے کے لیے ہے۔ جی محمد عارف قریشی صاحب، جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ شرکت کا۔ اور جس طرح آپ نے جناب علی اصغر کا ذکر کیا تو اس چھوٹے علی کی بارگاہ سے ہم بڑے علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور لہو کا وہی حوالہ رہے گا، نوحے کے چند اشعار اگر سید مسیب علی رضوی صاحب آپ کی جانب سے عطا ہوں۔ جی۔ مسجد کوفہ میں شور ماتم حیدر ہے، مسجد کوفہ میں برپا ماتم حیدر ہے، پھر عزا خانہ جناب فاطمہ کا گھر ہے، مسجد کوفہ میں شور برپا ماتم حیدر ہے، فاطمہ کے گھر میں پھر سے بچھ گیا فرش عزا، سجدہ داور میں زخمی نفس پیغمبر ہے، ہے نمازوں پر اداسی، ہے اذان سوگوار، ماتمی محراب ہے اور غمزدہ منبر ہے، رو رہے ہیں شب بر مرحبا سحر، مرحبا ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور آج مدینہ العلم کے در کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنا استغاثہ بھی کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں کہ اس سے بڑا توسل کیا ہو سکتا ہے رب تعالیٰ کی ذات میں کہ ہم علی ابن ابی طالب کا حوالہ دے کر دعا مانگیں۔ آج ہمارے ساتھ علامہ اصغر دست صاحب موجود ہیں، امین شہیدی صاحب موجود ہیں۔ امین شہیدی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی پر جہاں ہم یہ احوال دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک طویل عرصہ بغیر کسی امارت کے، یعنی ان کے پاس کوئی امارت نہیں تھی، بغیر کسی گورنری کے، بغیر کسی قضاوت کے، کہیں وہ قاضی کے طور پہ فائز نہیں تھے، وہ گزرا ہے، یہ جو بغیر عہدے کے، تو اب یہ اس بحث میں پڑے بغیر کہ عہدہ ہے نہیں ہے، دیا گیا، لیا گیا، نہیں لیا گیا، وہ عرصہ جو ہے جو تقریباً 25 برس کا عرصہ ہے، جسے کبھی کبھی تنہائی سے تعبیر بھی دیا جاتا ہے، اس عرصے پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ اس عرصے میں معمولات زندگی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے اور جتنا میں مولا علی کی سیرت کو اور ان کی روح کو، بلند روح کو سمجھ سکا ہوں، یہ بہت بڑی تہمت ہے کہ امیر المومنین کے بارے میں کہا جائے کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی کام نہیں کر رہے تھے۔ بالکل۔ علی اللہ کی زمین پر تنہا حجت کا نام ہے، واہ، جن کی ذمہ داری نوع بشر کی ہدایت ہے، بے شک، اور قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کائنات میں دین کی وہ بنیاد ہے، جو زندہ رہے تو دین زندہ ہے جی، اور اگر وہ مر جائے تو دین مردہ ہے۔ ہاں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کسی منصب اور کسی عہدے کے محتاج نہیں ہیں، واہ، چونکہ وہ حجت خدا ہے زمین پر،
لہٰذا امیر المؤمنین نے ان 25 سالوں میں نبی کریم کے بعد سے لے کر حضرت عثمان کی وفات تک اس دوران میں جو کارنامہ انجام دیا وہ کیا ہے؟ جہاں کہیں خلیفہ اول نے دیکھا کہ کوئی ایسی مشکل ہے تو وہاں پر ان کا رخ علی کی طرف ہوا اور علی کا رخ خلیفہ اول کی طرف ہوا۔ واہ، جہاں حکومت کو کسی طرح کی فکری مشکل کا سامنا ہوا، ٹھیک، عملی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک، اجتماعی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، ان مشکلات کے حلال کے طور پر، حلال مشکلات کے واہ طور واہ۔ پر اگر کسی شخصیت پر اس پورے اسلامی معاشرے کی نگاہ پڑی تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ واہ، اب شیعہ اور سنی کے درمیان اس حوالے سے اختلاف ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، خلافت کن کی تھی، کن کی نہیں تھی، کن کو ملنی چاہیے تھی، کن کو نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن اس بحث سے قطع نظر اگر آپ دیکھیں تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے خلافت نہ ملنے کی سزا کے طور پر خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ خلافت کی مدد کی تاکہ انحراف سے بچا جائے، واہ، سبحان اللہ، اور ہر دور میں مدد کی تاکہ اللہ کا دین اسی رستے پر چلتا رہے جس رستے پر نبی کریم چھوڑ کر گئے تھے۔ لہٰذا جنگوں کے حوالے سے اگر کہیں پر ضرورت پڑی امیر المومنین سامنے آئے اور انہوں نے مشورہ دیا ایسا کرو اور ایسا نہ کرو۔ یعنی جنگی حکمت عملی کے لیے بھی وہ پیش جی رہے۔ جی، میں اس لیے وہ شعبے گنوا رہا ہوں جی جی، جہاں پر کسی شرعی مسئلے میں اس انحراف کی نوبت آئی کہ کسی بے گناہ کو سزا ملے اور کسی گناہگار کو چھوٹ ملے تو وہاں پر امیر المومنین سامنے آئے، دین کو بھی بچایا، ان لوگوں کو بھی بچایا۔ ٹھیک، جہاں کوئی ایسا فتنہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے امارت اور خلافت اسلامیہ کو اسلام کے اس اعلیٰ ترین منصب کی حیثیت سے خطرہ محسوس ہوا، وہاں پر امیر المؤمنین اٹھے اور صرف اپنی نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی لے کر اٹھے تاکہ اس منصب کی حفاظت کر سکیں اور اس معاشرے کے اندر خلیفہ کشی روایت نہ بنے۔ آپ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ان 25 سالوں میں امیر المؤمنین نے ہر حوالے سے خلافت کے اس منصب سے دور ہونے کے باوجود اس نظام کی مدد کی، اور مدد اس عنوان سے کی کہ نبی کریم جو رستہ چھوڑ کر گئے ہیں اس رستے میں یہ پورا نظام گامزن رہے اور دور نہ ہو سکے۔ جہاں بھی امیر المؤمنین نے یہ دیکھا کہ یہاں پر میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہوں، وہاں پر ایک لمحے کے لیے انہوں نے دریغ نہیں کیا بلکہ اپنا عملی رول ادا کیا۔ واہ واہ، بہت عمدہ، اور اسی بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ بتایا کہ ایک تصور ہے، عام تصور تھا کہ جناب وہ 25 برس میں شاید اتنا فعال نہیں، تو آپ نے اس کی وضاحت فرما دی، اور جو ناظرین کرام ان 25 برسوں میں احوال ہے اس کو ایک انتہائی لطیف جملے میں مولا علی نے اپنی خلافت کے بعد واضح کیا۔ میں آپ کی تائید بھی چاہوں گا اس جملے پہ کہ کسی شخص نے، جو ہم نے ابھی غلو کی بات کی، تو بہت غلو کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک بہت بڑا قصیدہ پڑھ دیا۔ تو اس کو سننے کے بعد مولا نے فرمایا، جب وہ خلیفہ بنے تو فرمایا کہ اے بندہ خدا، جتنا تو نے بیان کیا ہے میں اس سے کچھ کمتر ہوں، لیکن جتنا تو دل میں جانتا ہے اس سے بہت بلندتر ہوں۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی صورتحال یہ ہے کہ 3 ادوار میں نے دیکھے، وہاں بہت امن تھا، لیکن اب جو ہے وہ شورش ہے، جنگ کی کیفیت ہے۔ تو مولا نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم ہو۔ تو یہ واقعی آپ نے بہت خوبصورت بات جو خود مولا کے منہ سے کہی گئی ہے کہ انہوں نے خود اپنے دہن مبارک سے کہا کہ میں نے مشاورت کی اور اس نظام کو، یعنی دین کی مددگاری کو جاری رکھا۔ قبلہ میں آپ کی جانب آؤں گا، اور ایک اور چھوٹا سا مسئلہ ہے نوجوانوں کے درمیان، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ حضرت علی کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، کچھ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام۔ اچھا، میں نے اپنے سرنامے میں تینوں پڑھے تھے اور آپ سے داد بھی لی تھی، میں جاننا یہ چاہتا ہوں ان تینوں کی تفریق کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے، اور یہ تینوں ان کے سوا کس کس کے لیے رائج ہیں، یہ ذرا واضح کر دیجیے۔ شیرازی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ میرے جد امجد شیخ الحدیث علامہ عبد الکریم درس جناب علیہ الرحمہ کا مجھے ایک شعر یاد آیا۔ وہ کہتے ہیں، ہے سجدہ تیرے سر پر اور تیری آل کے سر پر، ہے سجدہ تیرے سر پر
اور تیری آل کے سر پر صلاۃ اللہ کا صحرا سلام اللہ کا صحرا. واہ 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 واہ. صلاۃ اللہ کا صحرا سلام اللہ کا صحرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ان سے راضی ہو جائے. یہ ایک دعا ہے. دعا ہے. ٹھیک. سلام اللہ علیہ، اللہ کا سلام ہو ان پر. اللہ کا سلام ہو ان پر. اور کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. واہ واہ. اور درود ابراہیمی کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. نماز میں اگر درود پڑھ رہے ہو تو اگر نماز کے بغیر ان پر سلام کو درود پڑھا جا رہا ہے اچھی بات ہے. تو کون سی قباحت، کون سا شرعی عذر، کون سی ایسی جو ہے بات پیدا ہو جاتی ہے کہ شیعہ کہے علیہ السلام، سنی ضد کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا. ان کے سر پر تو صلاۃ و سلام ہی کا صحرا سکتا. اللہ اللہ. پھر میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم مولانا سلیمان ندوی کی بات، جنہوں نے رحمت للعالمین کتاب لکھی. جی اور اس سے اعلیٰ کتاب میری بلا شبہ بلا شبہ بہت اعلیٰ کتاب. مولانا ان کا توشہ آخرت ہے وہ. سلیمان ہر جگہ علیہ السلام لکھتے ہیں. جی. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی، کیا کوئی سنی کہہ سکتا ہے کہ وہ شیعہ تھے؟ علیہ السلام لکھتے ہیں. مولانا جامی جہاں جہاں اہل بیت کا نام آتا ہے علیہ السلام لکھتے ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی سلام اللہ علیہ کہے، کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، کوئی کرم اللہ وجہہ الکریم کہے. اس کی شان تو اس سے برتر ہے. واہ واہ. یہ تو جملے بہت چھوٹے ہیں. جی. اس میں ایک اور ذیلی عنوان تھا، وہ تھا کرم اللہ وجہ الکریم. یہ انتہائی مخصوص ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے. اس کے شاید استعمال میں ہم نے کہیں اور نہیں دیکھا اس کا استعمال. کرم اللہ وجہ الکریم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو دیکھا. حضرت علی کا چہرہ بڑا مسکراتا ہوا تھا، کھلتا ہوا تھا. حضرت علی بڑی قداور شخصیت کے مالک تھے. علی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے اسی لیے کہا توڑ دے جس کو علی پیوند ہو سکتا نہیں. واہ 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 واہ. توڑ دے جس کو علی پیوند ہو سکتا نہیں. جس کو دے حیدر وہ حاجت مند ہو سکتا نہیں. کیا بات، کیا بات. بھکاری نہیں ہو سکتا. واہ اور واہ. کچھ نہیں ڈر مہر کو گر باب توبہ بند ہو، علم کے در کا کبھی در بند ہو سکتا. کیا واہ 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 واہ. علی کا مرتبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے علی کرم اللہ وجہ، تیرے چہرے پہ اللہ کا کرم نازل ہو. واہ 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 واہ. یہ خصوصی دعا جو ان سے مخصوص ہے، اور یہ دعا مخصوص ہے ان سے کہ جی حضرت علی کے علاوہ کسی صحابی کو نہیں فرمایا. جی. اور ابھی قبلہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت مجھے یاد آیا کہ حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنے والے سوچتے نہیں ہیں. مگر کیا اس متفق علیہ حدیث کو بلا دیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ اپنے دور میں نمازی کو دیکھ کر کہتے تھے مسلمان ہے، روزہ رکھنے والے کو دیکھ کر کہتے تھے مسلمان ہے، حج کرنے والے کو دیکھ کر کہتے تھے کہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والے کو دیکھ کر کہتے نہیں. ان کا معیار اپنے دور میں یہ تھا
कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना बेबुग़्ज़िहिम अलिय्यन, हम अपने दौर में मुनाफिक को जांचना चाहते, मुनाफिक कौन है, बेबुग़्ज़िहिम अलिय्यन, हम अली के बुग़्ज़ से पहचानते। अली का मुहिब है तो मोमिन है, अली का दुश्मन है मुनाफिक। क्या उम्दा बात है कि मयार दे दिया, और ये हदीस नबवी है, और इस मयार के बाद फिर उसके बाद तमाम चीज़ें वाज़े हो जाती हैं। जनाब बिस्मिल्लाह, बड़ी जामे बहुत खूबसूरत एक जुमले का इजाफा। जी जी बिस्मिल्लाह। देखिए दुरूद शरीफ के बारे में क़िबला ने फरमाया, बहुत खूबसूरत, नमाज में आया दुरूद के बगैर कोई नमाज सही है? सही नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। दुरूद किस पर भेजते हैं? मोहम्मद और आले मोहम्मद, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हजरत इब्राहिम पर नहीं भेजते। सही बात जी, हजरत इब्राहिम का हवाला है जी, हजरत इब्राहिम पर अच्छा, दुरूद आप नहीं भेजते। कमा सल्लैता है, कमा सल्लैता, जैसे तू भेजता था इधर अच्छा, भेज। अच्छा, दैट इज अ रेफरेंस, जी, वो रेफरेंस है, रेफरेंस है। ठीक है। अब सवाल ये है कि दुरूद में आप दुआ क्या करते हैं? मोहम्मद पर और उनकी आल पर दुरूद भेज। अब आल के झगड़े में हम नहीं पढ़ते कौन है कौन नहीं जी, है, जी। लेकिन अली है या नहीं है। हाँ, अगर अली है तो फिर नमाज में जब आप कहते हैं कि बगैर दुरूद और बगैर सलाम के नमाज कबूल नहीं है, तो नमाज से बाहर आकर आप सलाम करते हुए क्यों घबराते हैं? वाह वाह, उम्दा बात, बहुत अच्छी बात, दलील के साथ बात। बाहर क्यों अलैहिस्सलाम कहते हुए क्यों घबराते हैं, जबकि नमाज में आप कहते हैं अलैहिस्सलाम। जी, आप नमाज में अल्लाह से उनके लिए सलामती मांगते हैं, जी, आप दुरूद वहां पर मांगते हैं। तो ये जो सलाम है, अब दूसरा मरहला उसका, आप एक दूसरे से मिलते हैं, जी, किसी के भी सामने जाते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, ऐसा ही है। तो ये जो अस्सलामु अलैकुम है, इसमें और अलैहिस्सलाम में फर्क क्या है? वाह, वो गायब और ये हाजिर। अगर अलैहिस्सलाम जायज है तो फिर अलैहिस्सलाम क्यों नहीं जायज है? वाह, उम्दा, इसका उम्दा। मतलब है ये लोगों की जहालत का नतीजा है, ये इल्म नहीं है। जी, लेकिन इसमें ये शायद अरबी के उन्वान से भी हमारी शायद कुछ कमज़ोरी है, जिसमें हमें लुग़वी माना नहीं मालूम होता। नहीं, ये मौलवी साहिबान की जहालत है, आम आवाम का मसला नहीं है ये। जी, ये उन मौलवी साहिबान की जहालत है जिनको अली से बुग़्ज़ है, और उस बुग़्ज़ की वजह से अली के मकाम को घटाने के लिए इस तरह के फतवे दिया करते हैं, और कोई मसला नहीं है। वाह वाह वाह, और आपने भी वाज़े कर दिया करमल्लाह वजहुल करीम के लिए। तो शहजाद सईदी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आज हम जुल्फ़िकार हुसैनी को ट्रिब्यूट भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे, तो उनके कलाम में से एक नात के कुछ अशार से आप बारगाह हज़रत अली में तशरीफ़ लाइए। जी, आपका कलाम होगा, हमारी समातें। अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो हम पे लुत्फ़े दवा में सा। मदीने वाले कहे मकामी, हो उनके दर पर क़याम ऐसा। नमाज़े अक़सा में जब पढ़ाई, तो अंबिया और रसूल ये बोले। नमाज़े अक़सा में जब पढ़ाई, तो अंबिया और रसूल ये बोले।
نماز سی امام ہو تو امام ایسا نماز ہو تو نماز سی امام ہو تو امام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. بھائی بارگاہ علوی میں مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا. جب پکارا آپ کو میں نے جب پکارا آپ کو مشکل ٹلی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا. بٹ رہی ہے آپ کے در سے ولایت یا علی بٹ رہی ہے آپ کے در سے ولایت یا علی یا علی یا علی نعرہ لگاتا یا علی یا علی نعرہ لگاتا ہے ولی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا. مرحبا رمضان ہے اللہ سے قربت کا. مرحبا سحر، مرحبا ناظرین، میں آپ کا میزبان آغا شیرازی، اور ہم مرحلہ وار وہاں پہنچے ہیں جہاں پر آوازیں بلند ہو رہی ہیں ثنا کی مدحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بارگاہ حضور جو پیش کی جا رہی ہیں نعتیں، ان نعتوں کا ہے یہ حسن نعت کا مقابلہ. حسن نعت کے اس مقابلے میں ہم یکم رمضان سے لے کے اب تک جن آوازوں کو سن چکے ہیں وہ مرحلہ وار اگلے منزلوں پر جو ہے وہ جا کر وہاں اکٹھے ہوں گے. وہاں کوارٹر فائنلز ہوں گے، سیمی فائنلز ہوں گے، اور پھر فائنل ہوگا، اور فائنل میں انشاءاللہ جیتنے والے کو حبیب آئل ملز کی جانب سے ایک انتہائی شاندار تحفہ انعام دیا جائے گا. اچھا، یاد رہے کہ آج کے اس مقابلے میں ہمیشہ کی طرح ہمارے منصفین تو موجود ہیں، لیکن مہمان منصف کے طور پر انتہائی ذی وقار اور ہماری بہت ہی شاندار آپا ہمارے ساتھ موجود ہے، محترمہ تابندہ لاری صاحبہ. آپ کا بہت شکریہ. آپ ثنا کے عنوان سے ایک انتہائی معتبر نام ہے، اور میں آپ کے لیے یہ کہوں گا ایک مرتبہ پھر کہ آپ کی عزت و وقار کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ کا تعارف نعت کا تعارف ہے. بنیادی اس سے بڑا کیا تعارف. اور میں ایک بات کی اور بڑا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایوری ٹائم آپ کے پاس میرے تعارف کا ایک نیا انداز ہے، ایک نیا رنگ ہے. تو میں میزبان کی شاید یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرار واقعی انداز سے جو ہے وہ تعارف کروائے. اور آپ کا جو قد ہے وہ اتنا بلند ہے اس حوالے سے کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی، میں ہمیشہ آپ کے لیے نئے سے نئے الفاظ بول سکتا ہوں. آپ ہمارے دوسرے منصف جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہر چند کے ہم سب اپنی طبیعت میں خاکی ہیں لیکن یہ باعث میں خاکی ہیں، اور جناب عزیز الدین خاکی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آپ ثنا کہتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، دوسروں کے لیے ثنا کا موقع دیتے ہیں، ان کو ثنا لکھ کے دیتے ہیں. اور یہ جو ادبی منظرنامہ ہے نعتیہ ادب کا، اس میں یہ انتہائی اہم نام ہے، اس لیے کہ یہ نعتیہ ادب کے مجاہد ہیں اور یہ نعتیہ ادب کے لیے بہت کوشش و کاوش کرتے رہتے ہیں. بہت شکریہ آغا صاحب، سلامت رہیے. اس کے ساتھ ہمارے تیسرے منصف، وہ منصف جو ایک سے زائد ٹیلی ویژن چینلز پہ جزوی طور پہ اور کلی طور پہ سچ نیوز پہ آپ کو نظر آتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عباسی صاحب. اور عباسی صاحب کے لیے، وسیم عباسی صاحب کے لیے خاصہ ہے کہ جب یہ کلام پڑھتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کی جو رگیں پھولتی ہیں
गर्दन की रगें फूलती हैं, दरअसल वो जिस्मानी ताकत नहीं होती, वो रूहानी ताकत होती है। और इनका एक जुमला मुझे बहुत बहुत पसंद है, जो मैं बारहा दोहराता हूँ। ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं था और अब जो कुछ हूँ वो सिर्फ सरकार के सदक़े में हूँ कि मैं उनकी नात पढ़ता हूँ। और इसके बाद हमारे एक और मेहमान जो पहले से हमारे साथ मौजूद है और इस वजह से मौजूद है कि वो सना खां भी हैं, टेलीविज़न होस्ट भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। यानी मकसद ये है कि उन्होंने नात को जो है वो हुसूल रिज़्क़ का ज़रिया नहीं बनाया, बल्कि नात के उन्वान से अपनी आमदनी से पैसे खर्च करके इस मीलाद के मुनक़िद करने के लिए पेश रहते हैं। हमारे साथ शहजाद सईदी मौजूद है और आज आपका यहाँ होना इसलिए भी ख़ास है कि आज हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं मरहूम व मग़फ़ूर आला मकामहू जनाब ज़ुल्फ़िकार हुसैनी को। तो ज़ुल्फ़िकार हुसैनी की चूँकि आप शागिर्द रशीद हैं, आप उनके हमराही रहे, आपने उनके साथ बहुत सा वक्त गुजारा और आपका बहुत प्यार है उनसे। और मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि अगर ज़ुल्फ़िकार हुसैनी के बारे में मैं मुसलसल 4-5 जुमले और बोलूँगा तो ये अपनी आँखों पे कंट्रोल नहीं रख पाएगा, इतनी मोहब्बत करता है ज़ुल्फ़िकार हुसैन। हम भी मोहब्बत करते हैं, आज मोहब्बत का इजहार भी करेंगे। तो आप तमाम मुनसिफ़ीन की इजाज़त से मुकाबले की तरफ जी। पहले हमारे जो मुकाबले के शरीक हैं वो है तंजील आफाक। और मैं तमाम जितने भी हमारे यहाँ कंटेस्टेंट मौजूद हैं सबसे कह दूँ, एक अस्थाई एक अंतरा आपने पढ़ना है और कम मुख्तसरन पढ़ना है। जी बिस्मिल्लाह। सरता बाक़दम है तने सुल्ताने ज़मन फूल लब फूल दगन फूल ज़कन फूल बदन फूल वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे ना कभी इतना फिर जागे दुल्हन बाद हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं बुशरा नासिर। आइए और सना का ये उन्वान कायम कीजिए। आपा, जब आप बहैसियत मुनसिफ बैठे हों तो अगर कोई अच्छी सना का जो है वो अहवाल रखता है तो उस पर दाद देने से क्या मुनसिफी पे असरात होते हैं उसके? नहीं, बिल्कुल मेरे लिए तो नहीं पड़ता। ठीक है, यानी उसमें जो है वो खाकी साहब मेरा ख्याल है कि कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जहाँ दाद बनती है वहाँ दाद देनी चाहिए। मगर वो नंबर तो हम अपने हिसाब से देंगे ना। जी हाँ, जी हाँ, जो उसमें यानी दाद देने और नंबर देने में मुख्तलिफ बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल, क्या बात जी। वो जिक्र होता है जब कोई बहुत ही दिल से पढ़ रहा होता तो आप अपने पे काबू रख ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, बस ये है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आप कलम पे भी काबू रखते हैं कि नंबर वहाँ पूरे देने, टेक्निकल। वाह वाह, बहुत उम्दा। जी बिस्मिल्लाह। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होंठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे
کرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا غم، یہ گزر جائے گا رخ بدل کر، یہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے محمد احمد رضا۔ محمد احمد رضا، آپ سے کہوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور نعت بحضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ جی بسم اللہ۔ رشتے تمام توڑ کے سارے جان سے ہم، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے غم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم، اور خالد در حضور اگر ہو گیا نصیب، خالد در حضور اگر ہو گیا نصیب، دونوں جہان لے کر اٹھیں گے سے ہم، یہ ہے دعا کہ ہر سو امن و امان رہے، مرحبا رمضان مرحبا رمضان۔ مرحبا سحر میں مرحبا ناظرین، اور مقابلہ حسن نعت ہے کون بنے گا سچ کی آواز۔ بلا شبہ سچ کی آواز تو یہی ہے، سچ بھی یہی، حق بھی یہی کہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کرنا، اس سے بڑا اور کیا سچ ہوگا، اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، اس سے بڑا مرتبہ اور فیض کیا ہوگا جو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر خدا نے آپ کو بولنے کا ہنر دیا ہے، اگر خدا نے آپ کو ترنم بھی عطا کر دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی آواز دی ہے کہ لوگوں کی سماعت تک پہنچ جائے، اور پھر اس میں کچھ اتنا لحن بھی دے دیا ہے، اور پھر اتنا اختیار بھی دے دیا ہے کہ کسی کلام کا آپ انتخاب کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ تمام لوگ بہت خوش نصیب ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نعت پڑھنا اختیاری عمل نہیں ہے آپا، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے اذن کے بعد ہوتا ہے، یہ عطا ہے، جس کو چنا جاتا ہے وہی یہ پڑھتا ہے، وگرنہ کسی کی مجال نہیں کہ بارگاہ میں کچھ پیش کر دے جب تک اذن ہو۔ کہا کہ بجز سلام و درود اور کچھ نہ میں نے پڑھا، ہاں بڑا سکون ہے نعت نبی سنانے میں۔ واہ واہ، ایسا ہی ہے، بڑا سکون ہے نعت نبی سنانے میں۔ تو ایک نعت نبی سنانے کے لیے ہمارے ساتھ اگلے پارٹیسپینٹ موجود ہیں جن کا نام ایسا ہے کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ صدقہ ہے ان کا جنہوں نے نعت کا عنوان باندھا تھا۔ محمد حسان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی بسم اللہ۔
سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حسرت جب آ گیا ہے تو گیت گیتے سنبھل گیا ہوں اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا شیخ حسان رحمانی ہمارے ساتھ تھے. یہ ہمارے تھے فائنل کنٹیسٹنٹ. اور آپ کے پاس کتنا وقت ہونا چاہیے خاکی صاحب نتائج مرتب کرنے کے لیے؟ میرے علم کے مطابق آپ تک جو ہے تابندہ آپا کی جانب سے نتیجہ پہنچ چکا گیا ہے اور ہمارے دونوں کے نتیجے بھی درمیان میں آ گئے. تو کیا بات، ایک نام ہم نے منتخب کیا ہے. واہ واہ. اچھا مجھے شہزاد بھائی یہ بتائیے، آپ نے اپنا زمانہ کمسنی میں، زمانہ طالب علمی میں کسی نعتیہ مقابلے میں حصہ لیا ہے؟ مائک پہ بتائیے گا. جی بھائی میں نے لیا ہے. لیا اپنے مقابلے میں حصہ؟ تو وہاں پر منصف کون تھے، ججز کون تھے، یاد ہے کچھ؟ اس ٹائم خورشید صاحب تھے. خورشید احمد صاحب. کیا بات ہے. اپنا ایک اور بڑے ثناخوان تھے، بڑے معروف. یعنی کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ سینئر ثناخوانوں کے سامنے جا کر پڑھیں. یہ خود اپنی جگہ ایک اعزاز ہے. یہ بات میں آپ سب کے لیے کہہ رہا تھا جو یہاں پارٹیسپینٹس ہیں اور ان کے لیے جو یہاں سے ہو کے جا چکے ہیں. شہزاد بھائی اس مقابلے میں کیا حاصل کر پائے یہ سوال نہیں ہے. سوال میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ مقابلے میں اپیئر ہوئے، کن کو سنایا؟ انہوں نے کہا الحاج خورشید احمد کو. کیونکہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. تو فی زمانہ تابندہ آپا یہاں موجود ہیں، یہاں پر عزیز الدین خاکی موجود ہے، یہاں وسیم عباسی صاحب موجود ہیں. ان کو آپ سنا رہے ہیں، یہ آپ کو سن رہے ہیں. یعنی گویا آپ کو یہ سند ضرور مل رہی ہے جو پہلے سے اس ڈیوٹی پہ موجود ہے، سرکار دو عالم کی ڈیوٹی کر رہے ہیں، وہ آپ کو سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آدھی تصدیق تو آپ کی ہو رہی ہے. تو یہ آپ کی جیت ہے. تو میں چاہوں گا آج چونکہ دن تابندہ آپا ہم نے مخصوص کیا ہے ذوالفقار حسینی سے. اور ذوالفقار حسینی بھائی آپ یقینی طور پہ عالم ارواح میں آسانیوں میں ہوں گے، کیونکہ آپ نے تمام عمر مدحت محمد و آل محمد بیان کی ہے. اور گلشن فاطمہ کے پھول سارے گلاب ریت پر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام کرم کے بادل کیا بات ہے. کیسے کیسے کلام پڑھے ہیں اور ان کو پڑھنے کے لیے اپنی روح اس میں شامل کی ہے. مجھے یاد ہے میری ان سے آخری ملاقات تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ جو لفظ عربی کے براستہ فارسی اردو میں آئے ہیں ان کے تلفظ میں اکثر مشکوک ہو جاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ میں اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. بولا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ عربی اور فارسی کے الفاظ بڑے استعمال کرتے ہیں. تو میں ہنس دیا. میں نے کہا کہ آپ جتنے توجہ کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں میں بڑا غور سے دیکھتا ہوں، زبان و بیان کی کبھی کوئی غلطی میں نے نہیں دیکھی. تو آپ بہت محتاط ہیں. اور یہی انہوں نے ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ میسیج بھی دیا ہے تمام ثناخوانوں کے لیے خاکی صاحب کہ زبان و بیان کا خیال رکھیں. اور جتنے خضوع و خشوع سے وہ پڑھتے تھے ان کے لیے ایک جملہ کہوں گا، شاید میری بساط میں اس سے بڑا جملہ میں ان کے لیے کہہ نہیں سکتا. میں نہیں کہہ سکتا اور لوگ کہہ سکتے ہوں گے. وہ یہ کہ عام طور پر ایک فرد جو کچھ ہوتا ہے قابلیت لیاقت کے اعتبار سے، اہلیت کے اعتبار سے، اس سے زیادہ پریٹینڈ کرتا ہے. آپا وہ اس سے زیادہ پریٹینڈ کرتا ہے، اپنی سی وی بڑی بناتا ہے. ذوالفقار حسینی اس کا نام تھا. جو کچھ وہ تھا
اس سے کم پریٹینڈ کرتا تھا. یہ فقیروں کا وصف ہوتا ہے, یہ ولیوں کا وصف ہوتا ہے. نعت دیکھیے کتنے سلیقے سے پیش کیا کرتے تھے, نعت کا انتخاب دیکھیے. ہم نے تو ان کا وہ زمانہ بھی دیکھا جب وہ اس شعبے میں آئے, اور ماشاءاللہ اور پھر جس طریقے سے انہوں نے قدم رکھا ابتدائی دور میں, جس انداز سے کلام پیش اچھا کیا موسیقیت ان کے خاندان میں پہلے سے موجود تھی. یہ حوالہ ان کا تھا, بیک گراؤنڈ تھا. لیکن ذوالفقار نے نعت کے صیغے کو یا انداز کو نعت کے رنگ میں ہی رکھا, بالکل علیحدہ رکھا ہے. ایک بات یہاں پہ معذرت کے ساتھ کہنا ضروری سمجھتا ہوں. نہیں, اگر میں آپ کو معذرت نہ کروں تو پھر بسم اللہ, کیونکہ ذکر ایک ہمارے ایسے ثناخان کا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا, دور ایسا آیا کہ جب ذکر کے ساتھ نعت نے بڑا ایک دور آیا, ذکر آنا شروع. سارے ثناخان جو بغیر ذکر کے پڑھتے تھے, لوگوں کی توجہ ان پہ نہیں رہتی تھی, جو ذکر والے تھے انہیں زیادہ ذرا ممتاز ہو گئے. مگر ذوالفقار علی حسینی ایک ایسا نام تھا کہ اس دور میں بھی جب پڑھتا تھا تو سارے ایسا سنتے تھے کہ کیا بیان کروں. بس بات یہ ہے کہ یہ جو پڑھنا ہے اس کے اندر خضوع و خشوع بھی ہو اور کوئی آپ کی من کی لگن ہو تو پھر بات بنتی ہے. ایسی دل میں تھوڑی اترتی ہے بات, کوئی وجہ ہوتی ہے. میں چاہوں گا آپ کی جانب سے 2 اشعار ذوالفقار بھائی کے پڑھے ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے. میں سمجھتا ہوں ایصال ثواب کے لیے ثنا گو کے یا نعت خواں کے جانے کے بعد نعت پڑھنا ہی موزوں ترین ہے. بے شک. اور ذوالفقار کا ایک کلام ہے جو شاید کم پڑھا گیا یا کم سنا گیا, کمال کلام اس محفل کے حوالے سے. جی. ثنا مصطفیٰ کی ادھر ہو رہی ہے, ثنا مصطفیٰ کی جدھر ہو رہی ہے, وہیں رحمتوں کی نظر ہو رہی ہے, وہیں رحمتوں کی نظر ہو رہی ہے, ثنا مصطفیٰ کی. تو پھیلے نبی جو بھی مانگی دعائیں, تو پھیلے نبی جو بھی مانگی دعائیں, تو پھیلے نبی جو بھی مانگی دعائیں, وہ ہر ایک دعا پر اثر ہو رہی ہے. اور کیا خوبصورت شعر ہے. مدینے جو پہنچوں تو آنکھوں سے دیکھوں, مدینے جو پہنچوں تو آنکھوں سے دیکھوں, مدینے جو پہنچوں تو آنکھوں سے دیکھوں, مدینے میں کیسی سحر ہو رہی ہے, ادھر رحمتوں کی نظر ہو رہی ہے, ثنا مصطفیٰ کی. آپ جب پڑھ رہی تھی تو 2 چیزیں بڑی اہم تھی. اولاً کہ مجھے وہ آپ کا ہی کہا ہوا جملہ کہ سلیقے سے, ادب سے, میٹھے انداز میں نعت پڑھنا بھی وہ جو قبیلہ ہے اس سے ذوالفقار حسینی کا تعلق تھا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ کہ شہزاد چونکہ یہاں موجود ہیں اور وہ زیادہ احوال رکھتے ہیں ان کے حوالے سے, تو شہزاد نے مجھے بتایا آپ کی نعت کے دوران کہ یہ کلام بھی ذوالفقار حسینی کا ہے. اچھا, یہی میں کہہ رہی ہوں, اس کا شاعر ایسا ہی ہے نا جی شہزاد بھائی؟ واہ ماشاءاللہ, جی ہاں. اور میں جی ماشاءاللہ, یہ کسی کو نہیں تو بھائی مقطع تو لکھے ہیں, بھائی نے کہا نہیں مقطع نہیں لکھا. مقطع نہیں لکھا ہے اس کا. اچھا, اس کلام میں مقطع نہیں. اچھا, تمہیں پتا ہے میں ہمیشہ جب پڑھتی ہوں شاعر کا نام لیتی ہوں, لیکن اس کے شاعر کا نام مجھے, مگر میرے لیے بڑی ایک اور بڑی خوبصورت کلام ہے ان کا, در رسول پہ جانے. واہ واہ, کیا بات ہے. آپ کی اجازت سے اب ہم نتائج کی طرف آتے ہیں. جی, نتائج بیان کر دیجئے. دیکھیے صاحب, اب جو مرحلہ ہے نا وہ پہلے مرحلے سے دوسرا مرحلہ, جس میں اب آج ایک نعت خواں کو ہم نے ایک ثنا خواں منتخب کیا ہے, اور آج بھی الحمدللہ ایسا ہی ہوا ہے کہ ہم تینوں ججز میں یعنی ایک ہی نعت خواں کو منتخب کیا ہے اسی کے حوالے سے. جی بسم اللہ. پڑھا تو سب نے, مگر خاکی صاحب یہ بھی بات کہہ دیں کہ سچ کی آواز میں یہ سب سے سچی بات. بالکل
کیونکہ سچی بات درست ہے، جی، وسیم بھائی نے فرما دیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مرحلے میں جائیں گے جناب تنزیل آفاق تشریف لائیے سامنے، اور ایک دفعہ آپ کو کیمرہ دکھا دے ان تمام ثنا خانوں کو جو ثنا پڑھتے ہیں اور یقیناً ثنا کا عنوان رکھتے ہیں. یہ ہے آج کے ہمارے فاتح. میں دیگر جتنے ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی ساتھ آ جائیں. آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ کچھ تحائف جا رہے ہیں، مغلیہ کے تحائف ہیں، معروف سویٹس کے ہیں اور دھمتل سویٹس کے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جائیں گے، اور آپ کے لیے خصوصی انعام ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا کیونکہ آج کے آپ فاتح ہیں. لیکن آپ چونکہ فاتح ہیں اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے مرحلے میں آپ کے لیے جو انعام موجود ہے وہ کمانڈر سٹی کی طرف سے ہے، اور کمانڈر سٹی کی طرف سے 80 گز کا پلاٹ ہے. اگر آپ جیت جاتے ہیں تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو امار رائل سٹی جو ہے وہ آپ کے لیے انعام لے کے وہاں موجود ہے. اور تیاری سے آئیں، اب جب مقابلے میں آئیں، کیونکہ اب اگلی تیاری اور اچھی ہونی چاہیے. ایک الفاظ کی لغزش اور تلفظ آپ کو پیچھے لے جائے گا، کتنا بھی اچھا پڑھ لیں آپ، تلفظ آپ نے ادا کر دیا غلط تو آپ پیچھے چلیں. بالکل صحیح، تلفظ کا خیال رکھنا ہے. بہت بہت شکریہ. اور ناظرین کرام، اب ہمارے پاس بالکل آخری کچھ ساتیں ہیں. میں چاہوں گا آپ کے ہمراہ ایک کلام جو یقیناً جیسا پڑھا ہے ذوالفقار بھائی نے اس کا حق ادا کیا ہے، آپ اس کا آغاز کریں گے شہزاد بھائی. جی جی وہ پڑھ لیں. جا بسم اللہ، جا آپ بسم اللہ کیجئے. جی بالکل آخری درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے. نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر.